बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मकतब गामदी की एक और नशिस्त में खुश आमदीद। सिलसिला गुफ्तगू 23 एतराज़ात की सीरीज़ में जारी है और आज उस सिलसिले की हम किस्त नंबर 157 शुरू करने जा रहे हैं। हदीस क्या है, एतराज़ ज़ेर बहस है। इस मौजू की आज 23वीं नशिस्त आगाज़ करते हैं। हमसे बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तबीन से क्या मुराद है, एक सवाल आपकी खिदमत में मैंने रखा। कुरान मजीद के मुतय्यन मकामात भी ज़ेर बहस आए, उसमें इस लफ्ज़ के बारे में आपने दो बातें बताई कि इसका एक माना, एक पहलू ये होता है कि किसी चीज़ को वाज़े कर देना, ईज़ा, और दूसरा शर वज़ाहत। बड़ी तफसील से दलाइल सामने आया कि कुरान मजीद की उस आयत में ये शर वज़ाहत के माने में है या नहीं है। शर वज़ाहत के बारे में ख़ुद गामदी साहब ने पिछली गुफ्तगू में कुछ बातें फरमाई थी। वो बातें क्या हैं, आप अपनी किताब में एक जगह उसकी वज़ाहत भी करते हैं कि शर वज़ाहत के अंदर क्या चीज़ शामिल है, क्या चीज़ शामिल नहीं। आप फरमाते हैं कुरान मजीद और कलाम अरब के इन शवाहिद से साफ वाज़ेह होता है कि तबीन का लफ्ज़ किसी मामले की हकीकत को खोल देने, किसी कलाम के मुद्दा को वाज़े कर देने और किसी चीज़ के खिफा को दूर करके उसे मनस्से शहूद पर लाने के माने में बोला जाता है। और गामदी साहब साथ साथ ये भी फरमाते हैं कि शर वज़ाहत के अंदर तरमीम, तगय्युर, तबद्दुल और नस्ख शामिल नहीं होता। आप लिखते हैं किसी कलाम के वजूद में आने के बाद जो तगय्युर भी उस कलाम की तरफ मंसूब किया जाएगा, आप उसे नस्ख कहिए या तरमीम व तगय्युर, उसे तबीन या बयान या शरअ करार नहीं दिया जा सकता। हम सब आप फरमाते हैं कि शर व वज़ाहत के अंदर जो कुछ हुक्म के अंदर पहले से मौजूद है वो खिफा था, उसको दूर कर दिया, उसको खोल दिया, लेकिन तखसीस, तहदीद, तरमीम, तगय्युर, तबद्दुल, नस्ख शर व वज़ाहत के तहत नहीं लिया जा सकता। कहा ही जाता है, एक फाजिल नाक़िद ने कुरान मजीद की बहुत सारी आयतें जमा करके ये दावा किया है कि कुरान मजीद ने ख़ुद तबीन का लफ्ज़ जहाँ पर इस्तेमाल किया है वहाँ महज शर व वज़ाहत के लिए नहीं किया, बल्कि उसके अंदर तरमीम, तगय्युर, तखसीस और नस्ख को भी शामिल किया। हम सब एक एक करके मिसाल आपकी खिदमत पर रखूँगा। आगाज़ करते हैं सूरह बकरा के अंदर। बच्चा बच्चा जानता है, बड़ा वाज़ेह हुक्म है। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को कहा कि गाय को ज़बह कीजिए। उन्होंने आगे से कहा, हुक्म पर अमल दरामद नहीं करना चाहते थे, उनके दिल में टेढ़ थी, कजी थी कि युबय्यिन लना मा हिया, आप इसकी तबीन कीजिए। अल्लाह ताला को कहा। अल्लाह ताला ने जब इसकी तबीन की तो फिर इसमें कुछ इजाफी चीज़ें बयान की, तखसीस होती चली गई। हम सब जानते हैं अल्लाह ताला ने बताया गाय कैसी हो, उसका रंग कैसा हो, उसकी परवरिश कहाँ पर हुई हो, दिखने में कैसी हो। 10 के करीब चीज़ें वहाँ पर बयान की गई। मिसाल के तौर पे कहा गया ला फारिसुन वला, फिर कहा गया वला बिक्रुन अवानुन बैन ज़ालिक सफ़राउ फ़ाक़िउन लौनहा तसुर्रुन नाज़रीन ला दुलूल तुसीरुल अर्द वला तस्कल हर्थ मुसल्लमा ला शियत फ़िहा। मुख्तलिफ उसकी खुसूसियात बयान की। सादा हुक्म था, कहा गया गाय ज़बह करो, उन्होंने कहा तबीन कीजिए, तो अल्लाह ताला ने जो तबीन की उसके अंदर तो तखसीस कर दी। इससे पहले कि मैं इस आयत पर गुफ्तगू करूं, मैं ये बताना चाहता हूं कि ये बहस कहाँ से पैदा हुई। जी, सूरह नहल की आयत हमारे यहाँ ज़ेर बहस रही। सूरह नहल की इस आयत ही से ये सारे मज़ामीन निकले हैं। अच्छा, हम उस आयत पर बहस करके ये बता चुके हैं कि उसमें तबीन का लफ्ज़ शर व वज़ाहत के मफ़हूम में इस्तेमाल ही नहीं हुआ। ठीक, इसलिए ये बहस अब कुरान मजीद से मुतल्लिक़ तो रहती नहीं, लेकिन हदीस के बारे में जो कुछ हमने अब तक अर्ज़ किया है उसमें बार बार ये बताया है कि हदीस के मुख्तवियात क्या होते हैं, यानी उसका कंटेंट क्या है। उसमें ये आपके इल्म में है कि 3 ही चीज़ें बुनियादी तौर पर बयान की गई हैं। एक तफ़हीम व तबीन, दूसरे उसवा हसना, तीसरे सीरत व सवाने। जी, सीरत व सवाने में तो हर शख्स जानता है कि वाक़यात, अहवाल ज़ेर बहस आएंगे। उसवा हसना के बारे में भी सादा लफ्ज़ों में बताया जा सकता है कि किसी चीज़ पर अमल करने का जो नमूना सामने आता है उसमें कैफियत ज़ेर बहस होती हैं। लेकिन तफ़हीम व तबीन क्या है? एक सादा तबीर वही है जो आपने इख्तियार की, शर व वज़ाहत है। ये लफ्ज़ हम भी इस्तेमाल करते हैं। हदीस के मुख्तवियात को बयान करते हुए सबसे ज़्यादा यही लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं और ये बताते हैं कि रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हैसियत नबूवत के साथ एक दूसरी हैसियत में, जो दीन के सबसे पहले आलिम की हैसियत है, ये काम किया है। ठीक, कुरान से मुतल्लिक़ भी किया है, सुन्नत से मुतल्लिक़ भी किया है और फितरत के हक़ाइक़ के बारे में भी बहुत सी जगहों पर आपने यही खिदमत अंजाम दी है। ये पस मंज़र ध्यान में रखें और ये देखें कि जब ये बहस मदरसा फ़राई से मुतल्लिक़ पैदा हुई तो उस वक्त असल में रजम की सज़ा ज़ेर बहस थी।
میں نے اس پر 1982 میں یعنی آج سے کم و بیش 40-42 سال پہلے ایک سلسلہ مضامین لکھا تھا. ٹھیک. یہ سلسلہ مضامین میری کتاب برہان میں دیکھ لیا جا سکتا ہے. ہمارے فاضل ناقد نے یہ بحث وہیں سے اٹھائی ہے. وہاں میں نے اس آیت کی مثال بھی دی. اچھا. یہ بتایا ہے کہ اس آیت میں بھی تبیین کا لفظ اسی مفہوم میں استعمال ہوا ہے جس میں ہم اس کو سمجھتے اور ہم جانتے ہیں. ٹھیک. اس بحث کو اگر آپ میری کتاب برہان سے نکال کر پڑھیں تو اس میں ایک پورا باب لکھا گیا ہے تبیین کی تعریف میں. میں یہ چاہتا ہوں کہ پہلے میں وہ سامنے رکھ دوں. ٹھیک. اس لیے کہ حدیث کے علم میں جگہ جگہ یہ چیز زیر بحث آئے گی. جب ہم یہ کہیں گے کہ حدیث سے دین میں کسی عقیدہ و عمل کا اضافہ نہیں ہوتا، وہ تفہیم و تبیین کرتی ہے، تو ظاہر ہے کہ اضافہ نہیں ہوتا، ترمیم نہیں ہوتی، تغیر نہیں ہوتا، بلکہ تبیین ہوتی ہے، تفہیم ہوتی ہے. اس کا فرق واضح ہونا چاہیے. جی. اس کو میں نے وہاں بڑی تفصیل کے ساتھ واضح کیا ہے. اچھا. اس کے ایک ایک حرف میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے میں آج بھی وہی کہتا ہوں. اچھا. تو اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں. اس میں میں نے لکھا ہے تبیین یعنی وہی لفظ جو یبین میں استعمال ہوا ہے، اسی کا مصدر ہے. تبیین کے اس لغوی مفہوم کو جو پیچھے بیان ہو گیا ہے پوری طرح ملحوظ رکھتے ہوئے اگر اس کی تعریف متعین کرنا پیش نظر ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں تبیین کسی کلام کے متکلم کے اس مدعا کا اظہار ہے. تبیین کسی کلام کے متکلم کے اس مدعا کا اظہار ہے جسے دوسروں تک پہنچانے کے لیے وہ اس کلام کو ابتداً وجود میں لایا تھا. یعنی جب میں متکلم ہوں، میں نے بات کی، میں نے جس وقت بات کی اس وقت کیا مدعا میرے پیش نظر تھا. ٹھیک. اس کو جب آپ ظاہر کریں گے، اس کو آپ کھول دیں گے تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ تفہیم و تبیین. ٹھیک. یہی مفہوم ہے جس کے لیے ہم اپنی زبان میں لفظ شرع بولتے ہیں. شرع بس شرع ہے. ہر شخص جانتا ہے کہ اس لفظ کا اطلاق کسی ایسی ہی بات پر کیا جا سکتا ہے جس کے بارے میں آپ یہ ثابت کر سکیں کہ وہ فی الواقع اس کلام کے متکلم کا منشا ہے جس کی طرف آپ وہ بات منسوب کر رہے ہیں. ٹھیک. یعنی شرع میں یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ میں اپنی طرف سے کوئی اضافہ کر دوں، اپنی طرف سے کوئی کمی کر دوں. تو اگر متکلم بھی ایک بات کہنے کے بعد کوئی ترمیم کرے گا، کوئی تغیر کرے گا، کوئی اضافہ کرے گا تو اسے شرع نہیں کہا جا سکتا. شرع کو اسی وقت شرع کہا جائے گا جب آپ یہ بتا سکیں گے کہ یہ متکلم کا منشا تھا اور یہ الفاظ میں پہلے ہی سے موجود تھا. ٹھیک. آپ کسی کلام سے متعلق کچھ فرماتے ہیں اور پھر دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ کا یہ ارشاد اس کلام کی شرع ہے، تو اسے محض آپ کے اس ارشاد کی بنا پر تسلیم نہیں کر لیا جائے گا. ہر عاقل آپ سے مطالبہ کرے گا کہ اپنے اس قول کی دلیل بیان فرمائیے. جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میری اس بات کی شرع ہے یا یہ فلاں کی اس بات کی شرع ہے تو دلیل پوچھی جائے گی. وہ آپ سے پوچھے گا کہ جو کچھ آپ متکلم کی طرف منسوب کر رہے ہیں کیا اس کے الفاظ اپنے لغوی مفہوم کے اعتبار سے اس پر دلالت کرتے ہیں؟ کیا اس کے جملوں کی ترکیب کا نحوی تقاضا یہی ہے جو آپ بیان فرما رہے ہیں؟ کیا جملوں کے سیاق و سباق کی دلالت سے آپ نے یہ معنی اخذ کیے ہیں؟ یہی چیزیں ہیں ثابت کرنا پڑے جو ہم دیکھتے ہیں. کیا جملوں کے سیاق و سباق کی دلالت سے آپ نے یہ معنی اخذ کیے ہیں؟ کیا یہ متکلم کی عادت مستمرہ ہے کہ وہ اس طرح کے الفاظ جہاں استعمال کرتا ہے اس سے وہی کچھ مراد لیتا ہے جو آپ نے فرمایا ہے؟ ٹھیک. کیا عقل عام کا ناگزیر اقتضا ہے کہ آپ کے اس ارشاد ہی کو متکلم کا منشا قرار دیا جائے؟ آپ کسی کلام سے متعلق کسی بات کو شرع یا تبیین قرار دینا چاہتے ہیں تو اپنے قول کو ثابت کرنے کے لیے ان دلائل میں سے کوئی دلیل آپ کو لازماً پیش کرنی ہوگی. یہاں دیکھیے دو چیزیں بیان ہوئی ہیں جن کو بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. ایک ہے لفظی دلائل اور ایک ہے عقلی دلائل. یعنی جس وقت میں کلام کرتا ہوں یا آپ کلام کرتے ہیں اور اس سے مقصود ابلاغ ہوتا ہے
تو یہ کس چیز کا ابلاغ ہے؟ میرے یا آپ کے مدعا کا ابلاغ ہے. ٹھیک. اس مدعا پر الفاظ بھی دلالت کرتے ہیں اور عقل بھی استخراج کرتی ہے. یعنی ہم کیا دلائل دیں گے؟ لفظ کا لغوی مفہوم کیا ہے، جملے کی تعریف کیا ہے، سیاق و سباق کیا کہتا ہے. یہاں لفظ سے استدلال کیا جا رہا ہے. ہم کہتے ہیں یہ جملہ بولا گیا ہے، یہ تو عقلی طور پر فلاں مفہوم کو لازم کر رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ اس کلام کا عقلی تقاضا. ہم جو فقہ میں قیاس کرتے ہیں، اجتہاد کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں، پھر نئے آنے والے حالات پر احکام کا انطباق کر کے دکھاتے ہیں، یہ سب کیا ہوتا ہے؟ انہی عقلی تقاضوں کا بیان ہوتا ہے. ٹھیک. تو یہاں یہ دونوں چیزیں بیان کر دی گئی ہیں. یعنی تبیین لفظ کے تقاضے سے جو بات بیان کی جا رہی ہے اس کو بھی کہا جائے گا، اور عقل کے تقاضے سے جو بات بیان کی جا رہی ہے اس کو بھی کہا جائے گا. ٹھیک ہے. ہمارے ہاں عام طور پر جو ائمہ اصول دلالت کی صورتیں بیان کرتے ہیں، ان میں اگر آپ دلالت النص پر غور کریں تو وہ کیا ہوتی ہے؟ یعنی اس میں جو بات کہی گئی ہے اس کا لازمی عقلی تقاضا جو ہر شخص کو ماننا پڑے گا وہ ہم بیان کر دیتے ہیں. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے؟ جب متکلم نے وہ بات کہی ہے تو اس کے بعد تو یہ ماننا ناگزیر ہے، لازمی نتیجہ ہے، اس کا لازمی نتیجہ ہے. تو میں نے لکھا ہے آپ کسی کلام سے متعلق کسی بات کو شرح یا تبیین قرار دینا چاہتے ہیں تو اپنے قول کو ثابت کرنے کے لیے ان دلائل میں سے کوئی دلیل آپ کو لازماً پیش کرنا ہوگی، یعنی یا لفظی یا عقلی. اس طرح کی کسی دلیل کے بغیر کوئی بات نہ شرح قرار پا سکتی ہے نہ تبیین. شرح و تبیین کے الفاظ اپنے معنی ہی کے اعتبار سے اس طرح کی کسی دلیل کے متقاضی ہیں. وہ معنی ہم پیچھے بیان کر چکے ہیں. ٹھیک. چنانچہ یہی وجہ ہے کہ بعض اہل تحقیق نے تبیین یا بیان کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے. هو الدلیل الموصل بصحیح نظر فی الی اکتساب العلم بما ہوا دلیل علیہ. بیان وہ دلیل ہے، یعنی شرح وہ دلیل ہے جو صحیح استدلال کے ذریعے سے اس چیز کے علم کے حصول تک پہنچاتی ہے جس پر وہ دلالت کرتی ہے. ٹھیک. اس بحث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ تبیین تو بس متکلم کے اس فہوہ کا اظہار ہے جو ابتدا ہی سے اس کے کلام میں موجود ہوتا ہے. فہوہ یعنی مدعا. ٹھیک. وہ چیز جو اس نے بیان کرنا چاہی، وہ مضمون جو وہ دوسرے تک پہنچانا چاہتا تھا. ٹھیک. کسی کلام کے وجود میں آنے کے بعد، یہی الفاظ آپ نے بھی پڑھے ہیں جی، کسی کلام کے وجود میں آنے کے بعد جو تغیر بھی وجود میں آنے کے بعد جو تغیر بھی اس کلام کی طرف منسوب کیا جائے گا، آپ اسے نسخ کہیے یا تغیر و تبدل، اسے تبیین یا بیان یا شرح قرار نہیں دیا جا سکتا. ٹھیک. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ علماء اصول میں سے جن لوگوں کی نگاہ لفظ کی اس حقیقت پر رہی ہے، انہوں نے تبیین کی تعریف میں یہ بات پوری طرح واضح کر دی ہے. امام بزدوی علم اصول پر اپنی کتاب میں فرماتے ہیں حد البیان، یہ تبیین بیان ایک ہی چیز ہے، حد البیان ما یظہر بہ ابتداء وجودہ فاما التغییر بعد الوجود فنسخ ولیس ببیان. بیان کا اطلاق یا تبیین کا اطلاق اس شے پر کیا جاتا ہے جس کے ذریعے سے اس شے کا ابتدا ہی سے کلام میں موجود ہونا ظاہر ہو جاتا ہے. ابتدا ہی سے رہا وہ تغیر جو کلام کے وجود میں آنے کے بعد کیا جائے تو وہ نسخ ہے، اسے بیان قرار نہیں دیا جا سکتا. بالکل واضح. یہ تنقید جو آپ اب پیش کر رہے ہیں یہ میرے اسی مضمون پر ہے. جی. اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جو آیت پیش کی گئی ہے اور جسے پیش کر کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس میں تبیین ترمیم و تغیر کے لیے استعمال ہو گیا ہے، جی، اس کو سمجھنے میں فاضل ناقد نے کیا کیا غلطیاں کی. اچھا. سب سے پہلی غلطی ان سے یہ ہوئی ہے کہ وہ جواب کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تبیین ہے. جواب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کی حکایت کی ہے. لفظ کس نے استعمال کیا ہے؟ بنی اسرائیل نے استعمال کیا ہے، یا دوسرے لفظوں میں کہیے لفظ سائل نے استعمال کیا ہے.
جواب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے لیے واضح کر دیں یبین لنا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو حکم ہمیں دیا گیا ہے یہ ہم پر واضح نہیں ہو سکا, اس کی وضاحت کریں. وہ یہ کہہ رہے ہیں جی, یعنی یبین کا لفظ یا تبیین کا لفظ کون استعمال کر رہا ہے, متکلم کون ہے؟ متکلم بنی اسرائیل ہے. ٹھیک. اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا ہے اس جواب پر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ تبیین ہے. یعنی اگر جواب کے بعد یہ آیت ہوتی کہ یبین اللہ لکم آیاتہ جیسے کہ آتا ہے تو یہ استدلال تام ہو جاتا. اللہ تعالیٰ نے تو یہ استعمال نہیں کیا. چنانچہ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں اہل علم پھر اس کو نسخ قرار دیتے ہیں. یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ ابتدا میں ایک حکم دیا گیا تھا, کوئی سی گائے بنی اسرائیل اٹھاتے ذبح کر دیتے, حکم کا منشا پورا ہو جاتا. انہوں نے حکم سے گریز و فرار کی راہ اختیار کی اور بار بار لفظ تبیین استعمال کر کے وضاحت چاہی. جی. اللہ تعالیٰ نے وضاحت نہیں کی, حکم کو بتدریج سخت کر دیا. جی. اس میں بہت سی تبدیلیاں کر دی. جب وہ تبدیلیاں ہو گئیں جو فاضل ناقد نے بیان کر دی ہیں, 10 کے یہ 5 کے یہ ہو گئیں, اس کے بعد یہ نہیں فرمایا کہ یہ تبیین ہے. اگر یہ کہا جاتا کہ یہ تبیین ہے تو پھر تو کوئی بھی دوسری رائے قائم نہیں کی جا سکتی. لیکن کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے تبیین کے مطالبے کے بارے میں ابھی عرض کرتا ہوں. جی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اس وجہ سے یہ استدلال متکلم کے حوالے سے کیا ہی نہیں گیا. ٹھیک. یعنی جب کوئی لفظ بولا جاتا ہے تو متکلم نے اسے کس معنی میں بولا ہے, استدلال اس کے معنی پر ہمیشہ وہاں سے کیا جاتا ہے. بہت اہم نقطہ. میں نے آپ سے کہا یا آپ نے مجھ سے کہا کہ یہ غالب کا شعر ہے, ذرا اس کی وضاحت فرما دے. کیا میں جو اوٹ پٹانگ بات اس کے جواب میں کہوں گا اسے تبیین قرار دے دیں گے؟ نہیں. وضاحت قرار دے دیں گے؟ نہیں. لفظ آپ نے استعمال کیا ہے یا میں نے استعمال کیا ہے. جس نے بھی کہا کہ ذرا غالب کے اس شعر کی وضاحت فرما دے تو متکلم جو بھی ہے اس کے لحاظ سے دیکھیں گے کہ اس نے لفظ کس مفہوم میں استعمال کیا. جواب تو اس وقت زیر بحث آئے گا اگر جواب دینے والا اپنے جواب کے بارے میں یہ کہے کہ یہ میں نے وضاحت فرما دی. بہت عمدہ. بلکہ اگر وہ وضاحت نہیں ہوگی تو یہ کہا جائے گا کہ یہ آپ وضاحت کا لفظ کس معنی میں بول رہے ہیں, جو کچھ آپ نے بیان کیا ہے اس کا تو شعر سے کوئی تعلق ہی نہیں. ٹھیک. یہ تو آپ نے اپنا کوئی افسانہ سنا دیا اور اپنی کوئی داستان بیان کر دی ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ یہاں متکلم کون ہے وہ لفظ استعمال کرے گا, وہ استعمال کرے گا اس کے مدعا کے لحاظ سے دیکھا جائے گا. جب متکلم لفظ استعمال کرتا ہے تو کئی پہلوؤں سے کرتا ہے. اسی لفظ وضاحت کو لے لیجیے, شرح و وضاحت کو. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. ہمارے ایک دوست تھے, ان کے ابا جان ذیابیطس کے مریض تھے لیکن مٹھائی کھانے کے بہت شوقین. اچھا. اب صاحبزادے گھر سے روانہ ہو رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ذرا ہمارے لیے وہاں سے برفی لیتے آنا. وہ نہیں چاہتے تھے کہ ابا جان کے لیے برفی لائی ہے اور وہ کھائیں. واپس آئے, اب ابا جان پوچھ رہے ہیں کہ برفی نہیں لائے, ہم نے کہا تھا. وہ کہتے ہیں کہ ابا جان آپ نے وضاحت تو کی نہیں تھی کہ کہاں سے لاؤں. عجیب. ساتھ والی دکان کی لاؤں, وہ پرلے بازار کی لاؤں, میں تو گجرانوالے جا رہا تھا مرید کے کی لاؤں. یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے وضاحت کا لفظ وضاحت کے مفہوم میں بولا نہیں. بہت اہم نقطہ. یعنی وہ اصل میں اس بات پر عمل نہیں کرنا چاہتے, حکم ٹالنا چاہ رہے ہیں, اس کو ٹالنا چاہ رہے ہیں. تو بنی اسرائیل نے جب یہ لفظ استعمال کیا ہے تو اس پس منظر میں استعمال کیا ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ خدایت کے اندر موجود ہے. ما کادو یفعلون, وہ اللہ کے اس حکم پر عمل نہیں کرنا چاہتے تھے. یعنی وضاحت کا لفظ انہوں نے اگر غلط بھی استعمال کیا ہے تو اس سے اس کے معنی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ اسی طرح کا استعمال ہوگا جس کی میں نے ابھی آپ کو مثال دی ہے, اور یہ ہم بھی استعمال کرتے ہیں. لیکن میں اس سے آگے جا کر اب آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ نہ انہوں نے لفظ غلط استعمال کیا ہے نہ جواب میں کوئی ترمیم ہوئی. اچھا. ہمارے ہاں جو کچھ کہا گیا ہے اس کو اس کے صحیح پس منظر میں سمجھا ہی نہیں گیا. میں بار بار توجہ دلاتا ہوں کہ جس وقت ہم کسی آیت کا مطالعہ کرتے ہیں یا قرآن مجید کے کسی مقام کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں 3 مراحل سے گزرنا ہے. لفظ کے معنی کیا ہے, جملے کی تعریف کیا ہے, سیاق و سباق کیا ہے. یہ جو حکم دیا گیا اس کو اب ہم نکال لیتے ہیں, اور اب میں آپ سے یہ بتاتا ہوں کہ وہ کس سیاق میں دیا گیا ہے اور یہ سیاق اس حکم کے ساتھ کیا کرتا ہے. یہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ سورہ بقرہ کی آیت 67 ہے.
میں پہلے آیت پڑھ دیتا ہوں. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُم أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ أَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَةَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذُلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيَةَ فِيهَا قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ وَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ. اس کا ترجمہ بھی سن لیجیے. اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو. وہ کہنے لگے کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ اس نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ اس طرح کا جاہل بن جاؤں. انہوں نے کہا اچھا اپنے رب کو ہمارے لیے پکارو کہ وہ ہمیں بتائے کہ گائے کیسی ہونی چاہیے. اس نے کہا وہ فرماتا ہے کہ گائے نہ بوڑھی ہو نہ بچیا، ان کے بیچ کی میانہ ہو. اب جاؤ اور وہ کرو جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے. بولے اپنے رب کو ہمارے لیے پکارو کہ وہ ہم پر یہ واضح کرے کہ اس کا رنگ کیسا ہو. ٹھیک. اس نے کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے سنہری ہو، شوخ رنگ، ایسی کہ دیکھنے والوں کو خوش آ جائے. بولے ایک مرتبہ اور اپنے رب کو ہمارے لیے پکارو کہ ہم کو اچھی طرح وضاحت کے ساتھ بتائے کہ وہ کیسی ہو. ہمیں گایوں میں کچھ شبہ پڑ رہا ہے اور اللہ نے چاہا تو اب ہم ضرور اس کا پتہ پا لیں گے. اس نے کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے محنت والی نہ ہو کہ زمین جوتتی اور فصلوں کو پانی دیتی ہو. وہ ایک ہی رنگ کی ہو، اس میں کسی دوسرے رنگ کی آمیزش نہ ہو. بولے اب تم واضح بات لائے ہو. اس طرح انہوں نے اس کو ذبح کیا اور لگتا نہ تھا کہ وہ یہ کریں گے. یہی آیت زیر بحث ہے. جی. اسی میں جو اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی ہے اسی سے فاضل ناقد نے استدلال کیا ہے. اس کی ابتدا حکم کے جن الفاظ میں ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ. اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے. سیاق سباق سے قطع نظر جو آدمی عربی زبان سے واقف ہے وہ یہ کہے گا کہ بقرہ یہاں نکرہ استعمال ہوا ہے. جی. اس لیے بنی اسرائیل کوئی سی گائے ذبح کر دیتے تو حکم کا منشا پورا ہو جاتا. یہ بات صحیح نہیں. عجیب. اس لیے کہ یہ گائے قسامہ کے لیے ذبح کرنے کی ہدایت کی گئی ہے. قسامہ کیا چیز ہے؟ قبائلی تمدن میں جب قریب بستیاں ہوتی تھیں اور کسی جگہ قتل ہو جاتا تھا تو لاش جس بستی کے قریب سے ملتی تھی اس کے بزرگوں سے یا بڑوں سے تقاضا کیا جاتا تھا کہ 50 لوگ باہر نکلیں اور وہ قسم کھا کے یہ کہیں کہ یہ قتل ہمارے کسی آدمی نے نہیں کی. اس کو قسامہ کہتے تھے. اس موقع پر جس طرح قسم کھانے کے لیے کبھی ہم قرآن آگے رکھ لیتے ہیں، کبھی جیسے قرآن کہتا ہے کہ تم نے اگر وصیت کے گواہ بنانے ہیں تو نماز کے بعد ان سے گواہی لے لو. اس سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس وقت آدمی گواہی میں کوئی خرابی پیدا کرے گا تو اسے یاد آئے گا کہ اللہ کی کتاب میرے سامنے تھی، میں مسجد میں بیٹھا تھا، میں نے اس وقت نماز پڑھی تھی. قسامہ کے لیے بنی اسرائیل کو سب سے بڑی عبادت کرنے کے لیے کہا جاتا تھا اور وہ کیا تھی؟ قربانی. یعنی تم قربانی کرو اور پھر قربانی کے خون پر قسمیں کھاؤ. اس سے وہی مقصود ہوتا تھا جو قرآن آگے رکھ کے قسمیں کھاؤ، مسجد میں کھڑے ہو کر قسمیں کھاؤ، نماز پڑھ کے قسمیں کھاؤ. تو یہ گائے اس سیاق میں ذبح کرنے کے لیے کہا گیا. یہ آگے کی آیتوں سے بالکل واضح ہے. ٹھیک. اس کے بعد وہ واقعہ بھی بیان کر دیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے انہیں قسمیں کھانے کے لیے کہا، انہوں نے جھوٹی قسمیں کھا لیں اور پھر ایک معجزہ ہوا. اس سیاق میں اب یہ گائے نکرہ نہیں رہی، اب یہ قربانی کی گائے ہے. ٹھیک. قربانی کا جانور جب ہم کہتے ہیں
تو اپنے ساتھ کچھ تخصیصات لے کے آ جاتا ہے. یعنی جس وقت ہم کہتے ہیں کہ میں قربانی کا جانور لینے کے لیے جا رہا ہوں تو پوچھتے ہیں نا، اور علماء سے پوچھتے ہیں، فقہا سے پوچھتے ہیں اس جانور کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں. وہ آپ کو بتائیں گے کہ اس کے کسی عضو میں کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک، یہ دیکھنے میں اچھا لگنا چاہیے. چھوٹا بچہ نہیں ہونا چاہیے. چھوٹا بچہ نہیں ہونی چاہیے. اس کی کم سے کم عمر یہ ہونی چاہیے. ہاں، یہ سب باتیں کہیں گے نا؟ کہیں گے، بالکل کہیں گے. اب یہاں لینے تو آپ جا رہے تھے قربانی کا جانور. ٹھیک، یہ تخصیصات عائد ہو گئی. یہ قربانی کی گائے کیسی ہوتی ہے؟ میں نے ان آیات پر جو حاشیہ لکھا ہے وہ ذرا سن لیجیے. میں نے لکھا ہے اس کے بعد جو واقعہ سنایا گیا ہے اس سے واضح ہے کہ بنی اسرائیل کو گائے کی اس قربانی کا حکم قسامہ یعنی خون پر قسمیں کھانے کے لیے دیا گیا تھا. تورات میں بھی یہی بات بیان ہوئی ہے. استثناء میں ہے اگر اس ملک میں جسے خداوند تیرا خدا تجھ کو قبضہ کرنے کو دیتا ہے کسی مقتول کی لاش میدان میں پڑی ہوئی ملے اور یہ معلوم نہ ہو کہ اس کا قاتل کون ہے، تو تیرے بزرگ اور قاضی نکل کر اس مقتول کے گردا گرد کے شہروں کے فاصلے کو ناپیں، اور جو شہر اس مقتول کے سب سے نزدیک ہو اس شہر کے بزرگ ایک بچھیا لیں جس سے کبھی کوئی کام نہ لیا گیا ہو اور نہ وہ جوئے میں جوتی گئی ہو، اور اس شہر کے بزرگ اس بچھیا کو بہتے پانی کی وادی میں جس میں نہ ہل چلا ہو اور نہ اس میں کچھ بویا گیا ہو لے جائیں، اور وہاں اس وادی میں اس بچھیا کی گردن توڑ دیں. تب بنی لاوی جو کاہن ہے نزدیک آئیں، کیونکہ خداوند تیرے خدا نے ان کو چن لیا ہے کہ خداوند کی خدمت کریں اور اس کے نام سے برکت دیا کریں، اور انہی کے کہنے کے مطابق ہر جھگڑے اور مار پیٹ کے مقدمے کا فیصلہ ہوا کرے. پھر اس شہر کے سب بزرگ جو اس مقتول کے سب سے نزدیک رہنے والے ہوں اس بچھیا کے اوپر جس کی گردن اس وادی میں توڑی گئی اپنے اپنے ہاتھ دھوئیں اور یوں کہیں کہ ہمارے ہاتھ سے یہ خون نہیں ہوا اور نہ یہ ہماری آنکھوں کا دیکھا. یہ اوصاف ہیں جن کو پیش نظر رکھ کر اللہ تعالیٰ نے یہ قانون خود استثناء میں بیان فرمایا ہے. تو اس وجہ سے جب اللہ تعالیٰ نے اس سیاق میں یہ کہا کہ اب دیکھیے کیا چیز ہے، لفظ کے بعد جملے کی تعلیف، اس کے بعد سیاق و سباق. جب اس سیاق میں یہ کہا تو اب یہ کوئی گائے نہیں رہی، یہ اب قربانی کی گائے ہے، اور قربانی کی گائے میں کچھ چیزیں ناگزیر ہیں. یعنی آپ مانیں گے نا کہ قربانی کی گائے مناسب عمر کی ہونی چاہیے، نہ بہت بوڑھی ہونی چاہیے نہ بہت چھوٹی عمر کی ہونی چاہیے. یہی باتیں کہی گئی ہیں. جی کو خوش رنگ ہونی چاہیے، اچھی لگنی چاہیے. ہم نے اپنے پروردگار کے حضور میں اس کو پیش کرنا ہے. وہ ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ پہلے ہم برسوں اس سے کچھ کام لیتے رہے، اب سوچا کہ چلیے ہمارے کام کی تو رہی نہیں، اس کو اب ذبح کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیں. یہ چیزیں دیکھیں گے نا قربانی کی گائے میں. تو اس لیے پہلی بنیادی بات یہ سمجھ لیجئے کہ یہ تذبح بکرا اب اس طرح نکرہ نہیں ہے. جب یہ اس طریقے سے نکرہ نہیں ہے تو سوال کرنے والے اگرچہ گریز اور فرار کے پہلو سے سوال کر رہے ہیں لیکن سوال کی جگہ بن گئی. یعنی اب اس کی وضاحت طلب کی جا سکتی ہے. اصل میں الفاظ ایسے ہی نہیں استعمال ہو جاتے. انہوں نے اگر اس لفظ کو استعمال کیا ہے تو اس پس منظر میں کیا ہے کہ یہ گائے قربانی کی گائے ہے، یہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے پروردگار، تو پھر متعین طور پر بتا دیجیے کہ یہ کیسی گائے ہونی. اگرچہ حکم کو ٹالنا بھی چاہتے ہیں لیکن ٹالنے کے لیے بھی جو بات کی جائے گی پیغمبر سے کی جائے گی، خدا کے حضور میں کی جائے گی، اس کی کوئی بنیاد ہونی چاہیے. بالکل صحیح. یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ حکم تو نکرہ تھا، کوئی سی مریل گائے بھی اگر ذبح کر دیتے تو حکم کا منشا پورا ہو جاتا. صحیح. اور قربانی کی گائے کے بارے میں یہ سوالات پیدا ہو سکتے ہیں. یعنی اگر کوئی ٹالنے کے لیے کر رہا ہے تو اس کا ایک محل ہے. جیسے میں نے مثال دی کہ اگرچہ وہ نوجوان ٹالنے کے لیے باپ سے بات کر رہا تھا لیکن اس کا ایک محل تھا. برفی ہر جگہ کی نہیں کھائی جا سکتی. ٹھیک. تو ایک محل پیدا ہوتا ہے یا سیاق و سباق سے کچھ تخصیصات پیدا ہو جاتی ہیں.
ان کو بیان کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر کسی جگہ میں نے آپ سے یہ کہا ہے کہ ذرا میرے لیے ایک بکرا خرید لیجیے گا، تو وہ اگر قربانی کا بکرا ہے تو آپ پلٹ کے پوچھیں گے کیسا ہونا چاہیے، اور غور کیجئے وہ سارے سوالات آپ کر ڈالیں گے جو بنی اسرائیل نے کیے، ٹھیک، یعنی ان سے ملتے جلتے، اگر وہی نہیں ہوں گے تو یہ پہلے میں نے یہ بات واضح کی ہے کہ بنی اسرائیل نے اگرچہ حکم کو ٹالنا چاہا ہے، وہ قربانی کے لیے موضوع گایوں میں سے متوسط درجے کی کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے تو حکم کا منشا پورا ہو جاتا، لیکن انہوں نے ٹالنے کے لیے سوالات کیے، سوالات کا سبب یہ تھا، تو بالکل صحیح لفظ استعمال کیا انہوں نے، یعنی وہ قربانی کی گائے کے بارے میں وضاحت چاہتے ہیں۔ اس کے بعد اب یہ دیکھیے کہ جب گائے قربانی کی ہے تو اس کے افراد ہوں گے نا، یعنی اچھی عمر کی گائیں، خوش رنگ گائیں، ایسی گائیں جو پروردگار کی بارگاہ میں پیش کی جا سکیں، 100، 50، 200 ہوں گی نا، جی، ان میں سے انتخاب کریں گے۔ مجھے آپ نے انتخاب کا موقع دیا تو میں کسی ایک کا کروں گا نا، جی، تو یہ انتخاب کا موقع انہوں نے اپنے سوالوں سے اس ہستی کو دے دیا ہے جس کی بارگاہ میں وہ چیز پیش کرنی ہے۔ تو اب جن افراد پر بھی اس گائے کے لفظ کا اطلاق ہو رہا ہے ان میں سے بہترین کا انتخاب کیا جائے گا۔ جی، بہت باریک تو نقطہ۔ اس میں جواب میں بھی کوئی تخصیص عائد نہیں کی گئی، بلکہ جو سوال کیا گیا ہے وہ اب جس سے کیا گیا اس نے اپنے لحاظ سے اس کا جواب دے دیا ہے۔ تو یہاں نہ کوئی نسخ ہوا ہے، نہ کوئی ترمیم ہوئی ہے، نہ کوئی تخصیص ہوئی ہے۔ سوال جس پہلو سے کیا گیا اس کا بھی ایک محل ہے، جواب جس پہلو سے دیا گیا ہے اس کا بھی ایک موقع ہے۔ اس پوری بات کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں لوگوں نے اس پہ بہت سے سوالات پیدا کر دیے ہیں۔ میں نے تبیین کی جو تعریف کی ہے یہ لفظ بالکل درست اس کے حدود میں استعمال ہوا ہے، اس میں ادنا درجے میں بھی کسی ترمیم تغیر کا کوئی سوال نہیں۔ سبحان اللہ غام صاحب، آپ نے جس انداز میں شرح و وضاحت فرمائی ہے، بات اتنی واضح ہو گئی ہے کہ شاید اس سے زیادہ اب اس کی تبیین نہیں ہو سکتی۔ ایک چھوٹا سا آخری نقطہ بیان کیجیے گا۔ تفسیر کی مختلف کتابوں میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس کے بعد بنی اسرائیل بہت سرگرداں ہوئے اور آخر میں بڑی مشکل رقوم ادا کر کے سونا دے کر ان کو پھر وہ گائے ملی۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے اپنی منشا بیان کر دی تھی کہ بھئی قربانی کی گائے ہوں، اس کے اوصاف اور خصائص بھی بیان کر دیے، تو پھر کیا یہ جو مشکل ان کو درپیش ہوئی، یہ ان کے دل میں جو تیڑ کجی تھی اس کی وجہ سے ان کو پیش کی؟ یہ تو داستانیں ہیں، ہمارے ہاں اس طرح کی داستانیں سنائی جاتی ہیں، کیا مشکل پیش آئی، کیا مسئلہ ہوا۔ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جو پسند بیان فرمائی ہے قربانی کی گائے کے لیے اس میں وہ مشکلات پیش آ گئی ہوں، لیکن وہ ساری چیزیں تو ہوں گی۔ جب انہوں نے یہ چاہا کہ وہ اس حکم سے بچ جائیں تو کچھ نہ کچھ سزا تو ان کو ملنا تھی، اور اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا اس سے مشکل بھی پیدا ہوئی، لیکن وہ جواب تبیین کی حدود سے نہیں نکلا۔ بالکل ٹھیک ہے، ہاں، یعنی جو سوال کیا گیا تھا وہ قربانی کی گائے کی وجہ سے کیا گیا تھا، اس لحاظ سے بالکل موزوں تھا، لفظ کا استعمال درست ہوا ہے۔ قربانی کے لیے موزوں گایوں میں سے متوسط درجے کی کوئی گائے بھی ذبح ہو جاتی تو جس طرح کہ میں نے عرض کیا ہے حکم کا منشا پورا ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس حد سے آگے کوئی بات نہیں کی۔ قربانی کے لیے جو گائیں موزوں ہو سکتی تھیں ان میں اپنا انتخاب بیان کر دیا، انہوں نے انتخاب پوچھا تھا وہ بیان کر دیا گیا، اس میں کوئی تغیر، کوئی تبدیلی سرے سے کی ہی نہیں گئی ہے۔ اب ان کو اگر مشکل پیش آئی ہے تو اپنے سوالات کے نتیجے کو جا کے خود بھگتے ہیں۔ ہم سب بالکل بات واضح ہو جاتی ہے۔ ذخیرہ حدیث میں ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، آپ کی سیرت و سوانح اور آپ کی تفہیم و تبیین شامل ہے۔ تبیین کا یہ لفظ کیا تغیر، تبدل، ترمیم، اضافہ اور نسخ کے لیے بولا جا سکتا ہے؟ قرآن مجید کا وہ مقام جو اس بات کی تائید میں پیش کیا جاتا ہے، غامدی صاحب نے اس کی تحلیل کی، اور قرآن مجید کی وہ کون سی آیات ہیں جس سے یہ نقطہ ثابت کیا جاتا ہے کہ تبیین کے اندر نسخ، ترمیم، تبدل، تغیر شامل ہے۔ ایک ایک کر کے غامدی صاحب خدمت میں رکھیں گے، وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کا بہت شکریہ۔